Please be seated. We're about to begin our last session for the day, which will, of course, be following by the closing speeches and the performances. Last but not least, one of the more important and more interesting sessions to close the day off, titled Serial or Soap, Rang Badalti Drame. And the moderator for this session is none other than Hina Khwaja Bayat, who is, of course, a very well-known television actress, anchor, and columnist with 20 years plus experience in the media industry. We, of course, all remember as her as the mother of Annie in Humsafar. So, without further ado, I'll give the floor over to Miss Hina. Thank you so much. Ji, Assalamu alaikum. Can everyone hear me? No. Is that better? जी अस्सलाम वालेकुम. आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है और आई एम होपिंग कि ये सेशन सिर्फ कंप्लेंट्स के बारे में नहीं होगा, कुछ इससे हम सॉल्यूशंस भी निकाल लेंगे. आई हैव अ वंडरफुल पैनल हियर विद मी टुडे. साहिरा काज़मी साहिबा, इनमें से कोई भी तारुफ का मोहताज नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ नाम ही बता रही हूँ. शहनाज रमज़ी साहिबा, ऑफ कोर्स been with the media and particularly with the Hum network for a very, very long time. Khalid Anam हमें हंसाते भी हैं और उलाते भी हैं. Rashid Sami sahab, we're going to talk about the producer's point of view with him. And of course, Neelafar Abbasi sahiba amongst us and now visible again on the television screen after a long time. हमारा टॉपिक इस वक्त जो है सोप्स एंड सीरियल्स, रंग बदलते ड्रामे. तो एक चेंज आया है हमारे मीडिया इंडस्ट्री में या टेलीविज़न इंडस्ट्री में कि ट्रेडिशनली हम ड्रामे ही बनाते थे और पाकिस्तान का ये एक फोर्टे था कि पाकिस्तानी ड्रामा एक यूनिक प्रोडक्ट है. आज हम सोप्स भी देख रहे हैं, 40 एपिसोड के लॉन्ग सीरियल्स भी देख रहे हैं और कुछ तब्दीली वहाँ नज़र आ रही है in terms of the content, in terms of the reality or the believability of the characters. Saira ji, what would you have to say about that? Okay, I just feel that for me, it's more soapy than drama. And by soapy, I'm just saying this, that it's not a question of how many episodes. It's the way it's done. The overacting, it's not natural, it's not realistic, and it can be anywhere from, 30 episodes to 500 episodes. And unfortunately, the thing that I say is the fact that we should have more variety. We should do different kinds of drama, whether it's a soap or a realistic play or a comedy. I mean, it should, you can have in every genre, हर तरह के ड्रामे होते हैं. मसलन कॉमेडी में एक तरह की कॉमेडी नहीं होती, रियलिस्टिक कॉमेडी भी होती है, ओवर ज़रा सा वो फार्स जिसे हम कहते हैं वो भी होती है. तो इसी तरह ड्रामे में भी मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें होती हैं. पता नहीं हसीना यहाँ है या नहीं, लेकिन हसीना जिस तरह की romantic comedies likhti thi, they were realistic, they were fun and nice to do. Situational, yeah. And also we did a lot of things, like I've done a lot of things that dealt with a lot of social issues, equal rights for men and women, girls and boys, and all kinds of human rights issues. अब तो मुसीबत ये है कि वो चुड़ैल सास और बेचारी बेटियां मारो कूटो पीटो जो मर्जी कर लो, बेटे जो मर्जी कर लो, ठीक है, और माँ बेटी को कहती है कुछ नहीं कहना बेटा, चुप चुप चुप, और सास तो जला भी देती है. सुना है किसी प्ले में अपनी बहू को जला दिया था, पता नहीं. एंड आई थिंक मेरी दोस्त समीना अहमद ने वो रोल किया था, तो मैंने उसको कहा खुदा के लिए समीना आइंदा ऐसा रोल ना करना. मगर मैं ये कहती हूँ कि हमें
پازیٹیو بھی ہونا چاہیے, وے آؤٹ دکھانا چاہیے, کیونکہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں پرابلمس یہ ہیں, لیکن وی شوڈ موو فارورڈ. ہمیں اچھی چیزیں بھی بتانی چاہیے, وے آؤٹ دکھانا چاہیے. اور چاہے سوپ ہو چاہے سیریل ہو, میں چاہوں گی کہ ذرا زیادہ ریئلسٹک اور نیچرل ہوں, اور میں چاہوں گی کہ ہمیں ورائٹی دیں, ہمیں مختلف طرح کے ڈرامے دکھائیں ہمارے لوگوں کو, ہماری عوام کو. بہت سارے پرابلمس ہیں ہمارے ارد گرد, کبھی اگر ہم ہنس لیں یا ایک اچھا رومانس دیکھ لیں تو کیا حرج ہے. تو میں یہ چاہوں گی ورائٹی, اور اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے چینل اونرز ہیں, میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز, کتنے چینلز ہیں اب تو, اتنے زیادہ چینلز, تو پلیز ہمیں ورائٹی دے دیں, اور میں بے حد خوش ہوں گی. تو میں ایز اے سینئر ان دس فیلڈ, ایز اے پروفیشنل ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر, میں چاہوں گی کہ ہمیں ورائٹی دیں اور ڈفرینٹ طرح کے ڈرامے دیں. پتہ نہیں ہماری آڈینس کیا کہہ رہی ہے, مگر بچوں کے لیے بھی چیزیں ہمیں دکھائیں بھائی, بچوں کے لیے. یس, تھینک یو. مطلب ہمارے بچے بھی دیکھیں یہاں کتنے ہیں ماشاء اللہ, تو ہمیں ان کے لیے بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے. ایبسلیٹلی سائرہ جی, آئی تھنک ایوری ون وڈ اگری ود دس. وہ تو تالیوں سے اندازہ ہو گیا. شہناز, آپ کیونکہ ایک چینل اور ایک نیٹ ورک کے ساتھ کام کر رہی ہیں, یہ کرٹیسزم آتا ہے ڈرامہ انڈسٹری پہ آج کہ ہمارے پاس کیریکٹرز نہیں ہیں, کیریکٹرائزیشن نہیں ہوتی ہے, کلیشیز ہیں انہیں کو ریٹریٹ کیا جا رہا ہے. آئی ایم شیور لاٹ آف پیپل مسٹ ہیو نوٹسڈ کہ سڈنلی ہمارے چینلز پہ جو لڑکی حجاب لیتی ہے, سر ڈھکتی ہے اور تھوڑی سبمسو ہے, شی از دا گڈ گرل. اور جو پروگریسو ہے یا پڑھی لکھی ہے, شی از آلویز بیڈ, a bad mother, a bad housewife, generally a very dark person. تو کیا چینلز کا یہ اپنا کوئی ایجنڈا ہے, یا it's being pushed or sort of are they being compelled to produce that kind of content? دیکھیں, میرے خیال سے there is no compulsion on the kind of content that is being produced. ہو یہ رہا ہے کہ پی ٹی وی کے زمانے میں ایک چینل ہوتا تھا اور ایک طرح کے کانٹینٹ اس وقت آ رہا تھا, آڈینس ایک طرح کی ذہنیت رکھتی تھی, اور وہ پلیز بہت پاپولر تھے اس زمانے میں. اب اتنے سارے چینلز آ گئے ہیں, دیر آر سم تھنگ لائک اوور 60-80 چینلز ناؤ, اینڈ a lot of them are producing plays, and you get all kinds of plays. By default, since I am also representing a channel, I'll play the devil's advocate over here and say that ہر قسم کے پلیز بھائی پروڈیوس ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کس کو دیکھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس میں ساس بہو کو جلا دیتی ہے آپ وہی دیکھیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ بھی ایک ریالٹی ہے. One does know that, so we can't be ostriches. There are, these things are also happening in society, and plays are reflective of what's happening in society today. بہت دفعہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی صرف ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہی دکھا رہے ہیں, تو وہ بھی ایک اب حقیقت ہے ہماری زندگی کا. اور آپ کو اگر فیملی کے ساتھ دیکھنا ہے تو آپ بے شک وہ نہ دیکھیں اس وقت. You have to cater to all kinds of audiences. Can't we have a balance? There is a balance. I think abhi aap dekhein, there are a lot of good plays that have just in the recent past. میں آپ کو بتاتی ہوں, رہائی کا ایک play تھا about women empowerment, focusing on child marriage, how you can get out of an abusive husband and still make it work. And it was a story of a mother-in-law living, a very good mother-in-law living with 2 daughters-in-law and throwing out her son. So I mean that was a radical step. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے. رہائی. اچھا, تو اس طرح کی چیزیں بھی دکھائی جا رہی ہیں, یہ نہیں کہ ہر کچھ مگر کم دکھائی جا رہی ہے. ہاں, کم دکھائی جا رہی ہے بالکل. اور وہ کیونکہ اب اتنے پلیز ہیں تو وہ دے ٹینڈ ٹو گیٹ لاسٹ آلسو. بہت دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ اتنی ساری چیزوں کے اندر, جیسے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بالی ووڈ کا ایک ایگزامپل دیا کہ اگر 300 موویز پروڈیوس ہو رہی ہیں تو اس میں سے ہارڈلی 1 یا 2 اچھی ہوں گی. موسٹلی تو وہ ایسی میڈیوکر قسم کی نکلتی ہیں. تو وہ یہاں پہ اب ہمارے پلیز اتنے سارے بن رہے ہیں, بٹ آئی وڈ اسٹل سے دیٹ اچھے پلیز بھی بن رہے ہیں اور ان کو دیکھا بھی جا رہا ہے. اچھا, بہت سارے ڈرامے جو ہیں اب ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں اور لیجٹمیٹ طریقے سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. بالکل.
پاکستانی ڈرامہ کی جو یونیکنیس ہے, جو اس کی ریالٹی ہے, جو اس کے کیریکٹرز ہیں, وہ لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں آؤٹ سائڈ آف پاکستان. تو کیا ہم جو اب سوپس کی طرف جا رہے ہیں, ہم اپنی ایک پروفیٹیبل ایکسپورٹیبل کموڈٹی کو ڈیمیج نہیں کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں میرے خیال سے. دیکھیں سوپس از سم تھنگ جو اب ہم نہیں جا رہے. ہم نے یہ تو ریوائول آف جو ڈرامہ ہوا اس سے پہلے کی بات ہے کہ سوپس جب پی ٹی وی کا جب دور ختم ہوا, جب زی ٹی وی انٹروڈیوس ہو گیا اور پرائیویٹ چینلز نے انڈین سوپس دکھانا شروع کر دیا اور ہر گھر میں ساس بھی کہیں بہو تھی دیکھا جا رہا تھا, تو اس زمانے میں یہ سوپس کا دور شروع ہوا اور ان کی دیکھا دیکھی میں ہم بھی بینڈ ویگن میں کود پڑے, جبکہ ہمیں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے سوپس بنانے کا, کیونکہ پی ٹی وی نے کبھی کیا نہیں. پی ٹی وی میں سب ٹرین ڈائریکٹرز پروڈیوسرز ہوتے تھے, ان کو دے ہیڈ ٹو گو تھرو دا مل اینڈ دے پروڈیوسڈ ویری گڈ سیریلز بیکاز آف دیٹ. یہ چیز تو انہوں نے کبھی کی نہیں تھی, تو ہم نے ان کی دیکھا دیکھی میں ویژولی تو ہم نے سمجھے وہ کر لیا کہ ہیوی کاسٹیوم کچن میں بھی بیٹھے ہوئے کوکنگ کر رہے ہیں, تو بنارسی ساڑی میں سو کے اٹھے ہوئے تو میک اپ کے اندر اٹھ رہے ہیں, تو وہ ساری چیزیں تو کرنا شروع کر دی. لیکن جو ایکچوئل جو سوپس ہوتا ہے, جو ویسٹ سے ایک یہ چیز آئی ہے جو پہلے انڈیا نے اڈاپٹ کی اور ان کے دیکھا دیکھی میں ہم نے, ایکچوئل سوپس جو ہوتے ہیں اس کے تو 1000 ایپیسوڈس چل رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہ بولڈ اینڈ بیوٹیفل اینڈ ڈائنیسٹی, جنریشنز آفٹر جنریشنز, بچے ہو گئے, ان کے بچے ہو گئے, ان کی لائف پہ فوکس ہو رہی ہے. ہم لوگ جو سوپس کرتے ہیں وہ 200 ڈرامے بنانے کے بعد خلاص, وی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ مور ٹو سے, بیکاز وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک دوز ٹرننگ پوائنٹس جس سے وہ اسٹوری کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں اور اگلے جنریشنز پہ فوکس کر سکتے ہیں. تو soaps is not our genre at all, and we should, but then one's man's meat is another man's poison. ہر قسم کے لوگ ہیں, آپ کو سب کے ٹیسٹ کو کیٹر کرنا ہے, اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, ان کی ریٹنگز آتی ہیں. ایک خاص طبقہ ہے جس کی ریکوائرمنٹ کو ہم پورا نہیں کر رہے, اس کو ہم نے ٹارگیٹ ہی نہیں کیا, ہم بھول گئے ہیں کہ وہ بھی ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور وہ ہیں بچے. So I always say that I wouldn't be half the human being I am if I hadn't grown up watching children's drama and children's programming on PTV. خالد, آپ جب بھی نظر آتے ہیں تو بچے آپ کو بہت پہچانتے ہیں for precisely that reason. اس وقت بچوں کے لیے کانٹینٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو جواب چینل والے دیں گے کہ کیوں نہیں ہے. ان کے پاس لے جایا جاتا ہے, پرابلی فیزیبل نہیں ہے, ان کو اشتہار نہیں ملتے, اس میں کوئی ٹھمکا نہیں ہوتا, اس میں کوئی ناچ نہیں ہوتا, اس میں گال گلوچ نہیں ہوتی, اس میں کوئی تو میں نہیں ہوتی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور یہ کریڈٹ میں پھر دوں گا ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن کو, کہ جو ایک بیلنسڈ پروگرامنگ ہوتی ہے اس سے انٹروڈیوس پی ٹی وی نے کرایا ہمیں ٹیلی ویژن کی. آپ دیکھیے فکس 6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن یا 5 گھنٹے کی ہوتی تھی, اس میں سے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بچوں کا ڈیزگنیٹڈ ہوتا تھا. یعنی بچوں کو ہم وہ عزت اور دیتے تھے, ان کو حقوق ہم مانتے تھے کہ بھئی آپ کا حق ہے اور یہ آپ کا ٹائم ہے. تو بچے اپنا کام دیکھ کے, ماں باپ ان کو سلا کے پھر اپنا ڈرامہ دیکھ لیتے تھے 9 بجے خبر نامے کر کے. اب وہ بچے جائیں تو کہاں جائیں. ہم نے جب میں نے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا تو بچوں کے ڈرامے ہی سے رکھا, تھیٹر سے رکھا, اور اس کی مثال میں اس لیے نہیں کہنا چاہ رہا کہ سائرہ یہاں موجود ہے. سائرہ کاظمی جو کہ ایک بہت بڑا نام ٹیلی ویژن کے ڈرامے کے لحاظ سے مانا ہوا نام ہے, انہوں نے بچوں کا پروگرام پروڈیوس کیا, ہم نے کیا. کاظمی صاحب اس میں ہمارے ساتھ تھے, ہم نے ایک ٹوٹی فروٹی شو کیا تھا جس میں حمید وائن تھے, ارشد میں. لک ایٹ دی class of people who are involved in doing plays for children. آج تو جس کو کچھ نہیں آتا اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے, چلو تم بچوں کا کام کرو. یعنی اتنا اسپیشلائز کام ہے یہ کہ آپ جتنا اس لائک ایک اپنی اولاد کو پالنا پوسنا ہے نا, وہ آپ کسی کے حوالے تو نہیں کر سکتے. تو وہ جب ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ کریں گے تو وہ اچھا کام ہوتا تھا. اسٹارٹنگ فرام مصلح الدین صاحب گانا سکھاتے تھے ٹیلی ویژن پہ, ناہید نیازی ان کے ساتھ ہوتی ہیں, 2 بلے چلے موٹے سے, میاؤں میاؤں بلے چلے دیکھو, 2 پرندے نام تھا جن کا ٹنٹنی ٹنٹنا, یہ گانا گایا کرتے تھے. پھر خلیل احمد صاحب, پھر سہیل رانا صاحب,
صوفی تبسم صاحب نے لکھا, فیض صاحب نے لکھا, کس نے نہیں لکھا بچوں کے لیے. آج بھی لکھ رہے ہیں, امجد اسلام امجد لکھ رہے ہیں. خیر میں تو کسی گنتی میں نہیں آتا, میں تو یہ کہاں گئے شعیب ہاشمی, اللہ ان کو صحت دے, کیوں نہیں ہوتا سچ گپ, کیوں نہیں ہوتا ٹال مٹول, کہاں کیا اب چینلز کے پاس ہر چیز بیچنے کی نہیں ہوتی, ہر چیز بکنے کی نہیں ہوتی. ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی 1 گھنٹہ آپ ڈیزگنیٹ کر دیں, بالکل ہر چینل 1 گھنٹہ. وہ 60 چینل میں 5 یا 7, میں ابھی راشد سے پوچھ رہا تھا کہ کتنے چینل ڈرامہ دکھا رہے ہیں, انہوں نے کہا 7 چینلز ہیں. تو یار آپ 7 گھنٹے دن کے ہمیں دے دیں, شاید ہماری نسل ہم کچھ سیلویج کر لیں, کچھ ان کو دے دیں. آپ بحیثیت بڑے, آپ بتائیں آپ کیا دے رہے ہیں بچوں کو؟ کچھ بھی نہیں دے رہے, ہم کچھ بھی نہیں دے رہے. وہ وہی چھوٹا بھیم دیکھ رہے ہیں, وہی وہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں, بیکاز آپ کو وہ بارٹر پہ مل جاتا ہے. ورک فار اے چینل, آئی نو, وہ آپ کو پروڈکٹ کے ساتھ آتا ہے, وہ یونیلیور آپ کو اس کے ساتھ دے دیتا ہے کہ یہ چلائیے, اور یہ اشتہار بھی آپ کو, تو آپ چلا دیتے. آپ کب سوچیں گے یار آپ کیا کر رہے ہیں اپنی نئی نسل کے ساتھ, اب بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو قسم کھانے کو تیار ہوں, اگر آپ وہ ٹائم ہمیں دے دیں چینل. آئی کین واؤچ فار دا فیکٹ کہ کاظمی صاحب ہیں, سائرہ ہوئی, اور ارشد محمود ہے, اور بے تحاشا لوگ, ہم یوں ہی آ کے کر دیں گے. اس میں کون سی بڑی بات ہے, ہماری اولاد ہے. سو یہ کہنا کہ یہ نہیں ہو, ٹھیک ہے آپ ضرور پیسہ کمائیں, آپ کا حق ہے, ضرور کمائیں, بٹ آپ گھر میں بھی جب کام کرتے تو آ کے ایک ٹائم, کوالٹی ٹائم اپنے اولاد کو تو دیتے ہیں آپ, یا ان کو تو نہیں آپ داؤ پہ لگا دیتے کہ یار میں دفتر میں ہوں, میں تمہیں وقت نہیں دے سکتا. تو آپ من حیثل قوم ایک سارے بچوں کو اپنا بچہ سمجھے نا. آپ نے ان کو تو حوالے کر دیا چھوٹا بھیم کے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ انٹرٹینمنٹ, نہیں ہے میں اس کے اگینسٹ, کریں, لیکن آپ اوریجنل, آپ کے پاس ہیں لوگ کرنے والے. We still have Saira Kazmi, we still have Rahat Kazmi, we still have Arshad Mahmood, we still have Bushra Ansari, we still have Farooq Kaisar. There people are there. وہ ہیں بھائی, آپ کیوں بھول چکے ہیں؟ وہ ایسے میوزک ڈائریکٹرز بھی ہیں جو میوزک کرنے کو تیار ہیں, لکھنے کو تیار ہیں. فاروق کیسر موجود ہیں, حسینہ معین موجود ہیں. سو آپ بیچیں, بالکل پیسہ کمائیں, آپ بکرے کے پائے ہمیں دے دیں آپ صرف, ہم اس میں سے کوئی بچوں کو سیدھے راستے پہ چلا دیں گے. یہ میرا کہنا ہے. بالکل صحیح ہے. اب میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہوں گی کہ یہ آج کل کا دور مارکیٹنگ کا دور ہے. بالکل, آپ کچھ بھی کریں اس کو مارکیٹ آپ صحیح طرح کریں, اسے پروموٹ کریں, تو ڈفرینٹ چیزیں بھی لوگوں کو پتہ چلیں کہ اچھا یہ آن ایئر اتنے بجے اس دن پہ یہ پروگرام آ رہا ہے, تو لوگ دیکھیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ٹیلی ویژن میں جب ہم لوگ آئے تھے تو سنیما کتنا عروج پہ تھا, بالکل سنیما عروج پہ تھا. پھر ٹیلی ویژن جسٹ ٹوک اوور. اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ دیکھیں نا, وہ سائرہ جی وہ عوام کے لیے ہم کرتے ہیں, یہ سنیما والے لوگ کہتے تھے. پھر کہاں گیا سنیما؟ اب ماشاءاللہ ہماری ینگر جنریشن نئی فلمیں مختلف طرح کی بنا رہے ہیں. میں بڑی خوش ہوں کہ یہ دیکھیں, اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو بات ہے, میں ایک ریکویسٹ کرتی ہوں سب چینل اونر سے, خدا را ورائٹی دے دو, ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ دیکھنے کے لیے دے دو. سوپس بھی چلاتے رہو, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو چیز ذرا ڈفرینٹ ہو اس کو ایڈورٹائز کریں, اس کو اپنے ہی چینلز پہ اور دوسری جگہوں پہ پروموٹ زیادہ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ دیکھ سکیں. پلیز, یہ بہت ضروری ہے. پروموشن ہی کی ہے. آپ نے کہا کہ ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کا زمانہ ہے, تو آئی تھنک آج کل کے زمانے میں آپ بری پروڈکٹ بھی اچھی مارکیٹنگ سے بیچ لیتے ہیں. بالکل, تو اچھی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. بیچ ہی رہے ہیں بری بیچ رہے ہیں. سارا معاملہ تان ٹوٹتی آ کر ریٹنگز پر. یہ ریٹنگ ایک کہتے ہیں نا اندیکھی ایبسٹریکٹ سی چیز ہے جو ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ ٹیلی ویژن پہ کیا دکھا جائے گا, ہم جیسے لوگوں کو کس قسم کے کیریکٹرز کرنے پڑیں گے, انہیں کیسے لوگوں کو ڈائریکٹ کرنا پڑے گا, اور آپ لوگوں کو کیا دیکھنا پڑے گا. تو راشد, یہ کیا ہے یہ ٹی آر پی؟ تو اب اٹس بیکم فاؤل ورڈ. پین آف آور لائف ایکچولی. 40 گھر کی ریٹنگز, باقی کسی کو کچھ نہیں پتا کہ واقعی دیکھ رہے ہیں یا نہیں. 40 بھی زیادہ بتا رہی ہیں. اچھا جی راشد. جی, دل بہت جلا ہوا ہے, بہت تکلیف ہے کہ ہو کیا رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا پورا ٹیلی ویژن جو ہے وہ ریٹنگز کے حوالے کر دیا گیا, اور یہ چیز بھی باہر سے آئی. اب میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا کہ ریٹنگز
کس طرح اس کا پیمانہ. آج کل پاکستان میں تقریباً 1100 سے لے کے 1150 پبلک پیپل میٹرز ہیں جو لگائے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ پاکستان میں. یہ پیپل میٹرز جو ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی کمپنی تھی گیلپ جو کہ وہ کرتی تھی. تو میں اگر سے سوال چلوں گیلپ کہ جب میں ڈان میں لکھنا شروع کیا اور میں اتفاق سے گیلپ کے پیچھے پڑ گیا کہ یہ ریٹنگز ہوتی کیا ہیں, تو ایک مرتبہ جب میں نے ریٹنگز نکالی تو مجھے پتہ چلا کہ صبح 6 بجے کی تلاوت اور 9:30 بجے کی قوالی سب سے زیادہ بچے سن رہے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یہ کیسے ہوا. تو جو گیلپ کے صاحب تھے میں ان کے پاس گیا کہ میں نے کہا جناب 6 بجے کی تلاوت پی ٹی وی ہوتا تھا اس زمانے میں صرف, اور 9:30 بجے کی قوالی بچے اسکول میں. کہتے جی یہ ممکن ہے, یہ آپ اس میں نہ پڑھیں. اور جب مجھے پھر میں پڑھتا گیا تو مجھے احساس ہوا. پھر ان صاحب نے میرے خلاف لیٹر ٹو دا ایڈیٹر ڈان میں لکھا, پھر حمید کو میرے سب کچھ ہوا. اچھا پھر وہ سلسلہ ختم ہوا, پھر پچنگ ہوئی. پھر جو اب نئی فرم ہے اس کا نام ہے میڈیا لاجکس, وہ آپ کی ریٹنگ ڈیسائیڈ کرتی ہے. وہی تقریباً 27 ارب روپے کا ریونیو ہے تقریباً جو مانیٹر کرتی ہے کہ وہ جاتا کہاں ہے. اب وہ 1150 پیپل میٹرز جو کہاں لگے ہیں ہم کو نہیں پتہ, لیکن وہ 450 میٹر وہ جو پیپل میٹر ہیں وہ پیپل میٹر کے ساتھ ایک ٹیلی ویژن دے دیا جاتا ہے ایک فیملی کو, کوئی سی بھی فیملی ہو. اور پھر وہاں پر ایک گیجٹ سا پڑا ہے, اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس گھر میں ایک باپ ہے, اس کی بیوی ہے, اس کی ایک بیٹی ہے 17 سال کی, دوسری 14 سال کی, ایک بیٹا 13 سال کا وغیرہ وغیرہ. ان کو نمبرز الاٹ کر دیے جاتے ہیں. اب وہ جب اندر آتا ہے, باپ آتا ہے, اس نے 8 بجے, وہ آیا 7:30 بجے, اس نے کوئی پروگرام سپورٹس کا لگا دیا. پورا وہ جو ڈیٹا ہے وہ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے میڈیا لاجکس کو کہ جی 7:30 بجے سربراہ آئے تھے گھر کے, انہوں نے فلاں چینل دیکھا تھا, اتنے میں بیوی آ گئی, 8 بجے کا ڈرامہ لگ گیا, بیوی نے کہا میں ڈرامہ دیکھوں گی, وہ اپنا انہوں نے بٹن دبا دیا, صاحب چلے گئے, بڑی بیٹی چھوٹی. اب وہ پورا جو ڈیٹا ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے اور اسی کے حساب سے ریٹنگز ہوتی ہے. وہی ریٹنگ یونیلیورس کو, فلاں کو, جتنے بھی میڈیا بائنگ ہاؤسز ہیں, مائنڈ شیئر ہیں, ان کو جاتی ہیں. اور پھر وہ جو اپنا ریونیو ہوتا ہے جو کہ میں نے بتایا 27 سے 30 ارب روپے کا, وہ اسی حساب سے ان ڈراموں میں لگاتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو مانیٹر کون کر رہا ہے. میڈیا لاجکس الاؤ ہی نہیں کرتا آپ کو کہ آپ ان کے قریب بھی جائیں اور بتائیں کہ بھئی یہ کس طرح ممکن ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ 3-4 کیسز ہم نے ایسے پکڑے کہ چینلز نے اٹھا کے الگ ٹی وی دے دیے 2 کہ آپ رکھیں, اس پر آپ ہمارے چینل کے بٹن دبا کے رکھیں. یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا, لیکن ان سے کوئی یہ تو پوچھے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ نے نہیں پکڑے. اب کہنے کا مقصد ہے جب ریٹنگ کی بات آتی ہے, ریٹنگ اٹھانے کے لیے تو عامر لیاقت جو تھے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے آئے تھے. آج کل وہ نعرہ لگا رہے تکا لگاؤ مسلمانوں, تکا لگاؤ. تو آپ کہنے کا مقصد ہے آپ ریٹنگ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. مطلب کہنے کا پلیٹ فارم ہے. جنید جمشید کا واقعہ ہوا, جنید جمشید کے واقعے کا جواب انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کے پروگرام میں دے دیا. برا بھلا جو بھی ہو رہا تھا پلس مائنس وہ وہاں پر ہو رہا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پیمرا جو ایک باڈی ہے جو کہ آپ کا سب کو ڈیسائیڈ کرتی ہے, پیمرا کا جب چیف آتا ہے تو میں گواہ ہوں, میں اس وقت ایک چینل اونر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر پوری طرح سے بیڈنگ چل رہی تھی کہ پیمرا کا جو ٹاپ پرسن ہے اس کے لیے وہ کس چینل کا بندہ بیٹھے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم کو ریٹنگز, ہم یونائٹڈ پروڈیوسرز ایسوسی ایشن ہماری ہے, ہم انڈین کانٹینٹ کے خلاف گئے, ہم ٹرکش کانٹینٹ کے خلاف گئے, ہم نے بہت کچھ سٹیج کیا, ہم پہ کرٹیسائز بھی کیا, سب کچھ کیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ہم اپنی پٹیشن لے کے اب ہائی کورٹ چلے گئے, وہاں بھی کچھ نہیں ہوا. میری کسی سے کوئی وہ نہیں, لیکن اگر ہمارا پرائم منسٹر ہی پارلیمنٹ کے فلور پہ کہے گا عوام کو اور اپنی پارلیمنٹ کو کہ آپ وشواس کریں پانی آ جائے گا, آپ وشواس کریں بجلی اگلے سال آ جائے گی, میری کوئی
میں کسی برادری میں رسپیکٹ کرتا ہوں ہندو برادری کی, اور مجھے اچھا لگتا کہ اگر میرا پرائم منسٹر کسی مائنورٹی کے مندر میں جا کے بیٹھ کر سنسکرت سیکھتا یا ہندی سیکھتا تو مجھے فخر ہوتا. وہ ایشوریا رائے سے اپنی اردو سیکھ رہا ہے اور وہ ہمیں بتا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ مانیٹر کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اللہ ہی ہے. اب جس معاشرے میں جہاں گردن کاٹی جا رہی ہے, سوشل میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ فلاں پائلٹ کو, جارڈینین کو جلا دیا, گردن کاٹ دیے, بچوں کو مار دیا, ان کو اڑا دیا, ان کو جلا دیا, مسجدوں میں بم پھاڑ دیا, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا چینل ہمیں ہاتھ میں ایک سوشل اکنامیکل چارٹ دے دیتا ہے, SEC چارٹ کہلاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں ABC کے لیے مت بنائیں ڈرامے, آپ DEF کے لیے بنائیں. DEF کیا ہے؟ جو خاتون 18 سے 40 سال, آمدنی 10 سے 12 سال, کوالیفیکیشن میٹرک. اب آپ پوری قوم کا دماغ وہاں پہ لے جا رہے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے کیٹر کرنا ہے. کریں, لیکن پہلے بھی ڈرامے. میں ایک اور بات اگر اس کو ایڈ کر دوں, پچھلے ٹرم میں نے ایک ڈرامہ بنایا ماتم. ماتم کا ٹاپک ہی بالکل الگ تھا. جاوید شیخ صاحب ملا کر رہے تھے, ان کی بیوی روبینہ اشرف تھیں, اور دونوں میتیں دھلاتے تھے, میتوں کو غسل دیتے تھے, اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں جنہوں نے بلیک کامیڈی کی. اور وہ آپ یقین کریں کہ مجھے تھریٹس آنی شروع ہو گئیں. میرے 2 تھریٹس ایسی تھیں جو ہم نے ٹریس کی تو وہ ازبکستان جا کر ٹھہری, کہ ازبکستان سے مجھے تھریٹس آ رہی تھیں. تو کہنے کا مقصد ہے ہم کس ماحول میں آپ ہم سے شکایت کرتے ہیں, بجا آپ سب کی شکایت. لیکن میرے خیال میں اس کا حل ہے, اور اگر اس کا حل ہے تو وہ الٹیمیٹلی PTV, ایک مضبوط PTV کے صورت میں. PTV کی بات ہم کر رہے ہیں تو راشد آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس نے انڈسٹری کو بہت کچھ دیا بھی ہے. جتنے بھی لوگ آپ کو آج ٹرینڈ یا گرومڈ نظر آتے ہیں تو بائی اینڈ لارج وہ PTV ہی کی بدولت ہے. لیکن وہیں پر ایک چیز جو PTV نے ہمیں دی تھی وہ کیریکٹرز تھے. ڈرامے ختم ہو گئے, لوگ ختم ہو گئے, مگر ان کے وہ کیریکٹرز آج تک زندہ ہیں. اینڈ دے ور ناٹ نیسسریلی 20-year-olds, they were not necessarily a young girl meets a young boy kind of story. اس سے بہت آگے بڑھ کے وہ کیریکٹرز تھے, ان کا ایک مقصد تھا. آج میں یہ کہتی ہوں کہ 30 سال سے لے کر 50 سال کی عمر کے درمیان جو عورت ہوتی ہے, کیا وہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتی؟ کیا اس کا رول صرف یہی ہے کہ وہ ایک فلر کیریکٹر ہو کہ جی فلاں کی بیٹی, فلاں کی ماں, فلاں کی خالہ, فلاں کی ساس, لیکن اس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے. اور نہ ہی ڈرامہ ایسے کرداروں کے ارد گرد لکھا جا رہا ہے. تو کیا رائٹرز کا فقدان ہے؟ نیلوفر عباسی صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں جو کہ کافی عرصے بعد آئی ہیں ٹیلی ویژن پہ, اور جو کیریکٹرز انہوں نے نبھائے وہ شہزوری قسم کے کیریکٹرز تھے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو ڈرامے کا مستقبل نظر آ رہا ہے تاریک یا تابناک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات کا مختصر سے جواب دے دوں کہ نہیں, تاریخ بالکل نہیں ہے, یقیناً بہت تابناک مستقبل ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے سیریل یا سوپ, رنگ بدلتے ڈرامے. رنگ چاہے وہ ڈرامے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو, وقت کے ساتھ وہ بدلتی ہے. یہ ایک ناگزیر عمل ہے, اس لیے ڈراموں میں تبدیلی آئے وہ بھی ناگزیر ہے, اس لیے وہ رنگ تو بدلیں گے. ڈرامے کسی بھی دور میں ہوں, کبھی بھی کھیلے جائیں اسٹیج پہ یا ریکارڈ کیے جائیں ٹی وی کے لیے, ان کی ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت ہی بیسک ہے. بلکہ 2 چیزیں بہت بیسک ہیں. ایک تو کہانی. سوری میں آپ لوگوں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھ پا رہی ہوں کیونکہ مائک کی پلیسنگ ایسی ہے, تو میری ساری توجہ آڈینس پہ ہی ہے اور شاید ہونی بھی انہی پہ چاہیے. تو 2 چیزیں بہت ہی بنیادی ہیں. ایک تو کہانی اور دوسری ہدایت کاری, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد اداکاری آتی ہے. اگر اسٹوری اچھی ہے, کہانی اچھی ہے, جاندار اس کے کیریکٹرز ہیں, تو لا محالہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی. اور ہدایت کار کا جہاں تک ہے, اگر
ساحرہ کاظمی جیسی ہدایت کارہ ہیں تو وہ ایک بہت کمزور آرٹسٹ کے ٹیلنٹس بھی باہر لا سکتی ہیں. اور اداکاری اس کے بعد میں سمجھتی ہوں آتی ہے. اگر کوئی اداکار جو ہے وہ تو پیدائشی ہوتا ہے, بورن ہوتا ہے. آرٹسٹ بورن ہوتا ہے, وہ بنایا نہیں جاتا ہے, پالش کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے جو بورن آرٹسٹ ہے, اگر لکیلی وہ ڈائریکٹر کو مل گیا ہے, اس ڈرامے کے لیے مل گیا ہے, تو وہ ڈرامہ کامیاب ہی کامیاب ہوگا. بہت سیر حاصل باتیں ہوئی ہیں جو ہمارے پینلسٹ بیٹھے ہیں. میں شہناز کی بات کے حوالے سے کہوں گی. انہوں نے انڈین ڈراموں کا ذکر کیا تھا کہ جس سے ہم لوگ بھی بہت متاثر ہو گئے تھے, انسپائر ہو گئے تھے کہ وہی ساس بہو والا, اور فل میک اپ میں, کچن میں بھی ہیں تو ساڑی میں اور فل زیور میں. تو واقعی ہم لوگ بھی, ہمارے ڈرامے بنانے والے بھی, ہمارے پروڈیوسرز بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو کے یہی سب کچھ کرنے لگے تھے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہ فیز بہت کم عرصے رہا اور ہم لوگ پھر راہ راست پر آ گئے. تو اچھا, اس سے پہلے یہ بات ایک میں کہوں گی کہ پی ٹی وی کے ڈرامے جو تھے وہ پونا انسٹیٹیوٹ میں جاتے تھے مثال کے طور پہ, اور وہ وہاں دکھائے جاتے تھے کہ دیکھو یہ ایکٹنگ ہوتی ہے, یہ ڈائریکشن ہوتی ہے. تو ہم لوگ تو اس وقت سے مطلب ان سے بہت سپیریئر ہیں. پتہ نہیں کیوں ایک دور تھا کہ جس میں ہم ان سے بہت زیادہ انفیریورٹی کمپلیکس ہو گئے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم سنبھل گئے. تو اچھا, لیکن کچھ باتیں بہت اچھی ہیں جو کہ ہم بھی اپنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں پڑھ رہی تھی کہ اب انڈیا میں جو ہے وہ یوٹیوب پہ ایک پوری ٹیمیں جو ہیں وہ سیریلز بھی بناتی ہیں, ڈرامے بھی بناتی ہیں مختلف موضوعات پہ, اور وہ یوٹیوب پہ ڈال دیتی ہیں. فری ہوتا ہے اور ملینس پیپل دیکھتے ہیں. پاکستان میں یوٹیوب بند ہے مجھے معلوم ہے, لیکن یہاں اور سائٹس ہیں اور ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور یہ میں ان سے کہنا چاہتی ہوں, میں نے صبح کے سیشن میں بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو موسٹلی پاپولیشن ہے پاکستان ایک نوجوان قوم ہے, جوان قوم ہے, انرجیٹک قوم ہے, کیونکہ اس کا 40% جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. 30 سے 35 سال کے درمیان عمر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی قوم میں ہیں, اور ان کی گائیڈنس کے لیے ان سے بڑی ایج گروپ کے لوگ ہیں. تو ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ بنا کے باہر بھیج سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سوپ ہو یا سیریل ہو, ہمیں اس موضوع سے ہٹنا چاہیے جو کہ ایک بھیڑ چال ہو گئی ہے. مثلا وہی ساس بہو کا مسئلہ, کہ جیسے ساحرہ نے مثال دی تھی کہ بہو کو جلا دیا اور ساس ظالم ہے. حالانکہ ہمیشہ نہ ساس ظالم ہوتی ہے اور نہ بہو مظلوم ہوتی ہے, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے, وائس ورثہ بھی ہوتا ہے. تو ان موضوعات سے ہٹ کے ہمارے تو بہت مسائل ہیں. اور دوسرے جو ہمارا امیج یعنی ہم سے مراد پاکستان کا امیج جو باہر ہے, اس کو ہم بہت بہتر اپنے ڈراموں کے ذریعے بنا سکتے ہیں. کیونکہ ڈرامہ جو ہے, میں پھر وہی کہوں گی کہ سیریل ہو یا سوپ ہو یا سیریز ہو, وہ بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے, بہت اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو. جہاں لوگ اردو نہیں سمجھتے وہاں آپ سب ٹائٹلز کے ساتھ اس کو بھیج سکتے ہیں, اور ہم بہت سارے موضوعات کو کور کر سکتے ہیں جو بہت اہم ہیں. اور اگر وہ دوسرے لوگوں تک پہنچیں تو وہ سمجھیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ کتنی ٹیلنٹڈ ہے, کتنی انرجیٹک ہے. اور اس میں علاوہ گولیوں کے علاوہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے, میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتی, خودکش حملوں کے علاوہ, ایک دوسرے کو مارنے کے علاوہ بھی محبتیں بھی ہیں, پیار بھی ہے, ہمدردی ہے. ہم جتنی اچھی قوم ہے شاید اس کی مثال نہیں ملتی. دیکھیں میں امریکہ میں رہتی ہوں اور نیو یارک میں رہتی ہوں جہاں دنیا کی ہر قوم آباد ہے, تو میں اس لیے زیادہ بہتر تقابل کر سکتی ہوں کہ ہمارے پاکستانی اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, اتنے زیادہ, جو انجینئرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, مزدور ہیں, یا کوئی بھی عام آدمی ہے تو وہ اتنا قابل قدر ہے. اور جو ایک جنرل ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بہت ہی سمجھتے ہیں جیسے ایک طرح سے ڈیگریڈڈ, ایسا نہیں ہے. جب آپ ان سے بات کریں, ان کے گروپس میں بیٹھیں, ان کو بتائیں کہ ہماری بیسس کیا ہیں, ہم لوگ کیا ہیں, ہمارا معاشرہ کیا ہے, تو وہ اتنے زیادہ امپریس ہوتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم یہ موضوعات بھی سیریل یا سوپس میں کور کر سکتے ہیں. ایک بات میں سوری اگر میری یہ سیٹیاں کون بجا رہا ہے؟ آپ پسند آ رہی ہوں گی تو وہ سیٹی بجا لے گا, اس میں کون سی بات ہے.
کوئی تو بجا رہا ہے. مجھے دیکھ کے سیٹی نہیں بجا ہاں ہمیں تو دیکھ کے نہیں بجائی ہوگی. دونوں کو دیکھ کے کوئی سیٹی نہیں بجا. میں ایک بات اگر اور بجا رہا ہے تو خطرے کی بات ہے. ایک بات اور جو انم خالد تم نے کہی تھی بچوں کے حوالے سے, تو میں اپنے میاں کا ذکر کروں گی. میرے ہسبینڈ قمر علی عباسی نے پی ٹی وی کے لیے ویسے بھی انہوں نے بچوں کے لیے بہت کام کیا, اور پی ٹی وی کے لیے انہوں نے کوئی 6 سیریلز بچوں کے لیے لکھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ اگر بچوں کے لیے کوئی چیز ہے اور اس میں جیسے آپ نے کہا تھا کہ گالی گلوچ نہیں ہے یا کچھ ڈیگریڈنگ زبان نہیں ہے تو وہ نہیں بکے گا. نہیں, وہ سارے سیریلز اسپانسرڈ تھے. ایک تو مجھے یاد ہے کہ بہادر علی انگلش بسکٹس والوں نے کیا تھا, اور اسی طرح بہت اچھے میں آج کے زمانے کی بات کر رہا تھا. ہاں, تو خالد یہی بات ہے کہ میرے خیال میں لوگوں نے توجہ دینی نہیں دی ہے بچوں کے لیے. اگر آج بھی وہ توجہ دیں تو اچھے اسپانسرس بھی ملیں گے اور لوگ آگے بڑھیں گے اور اس کو بالکل پروموٹ کریں گے. باتیں بہت ساری ہیں مگر میرے خیال میں نے زیادہ صرف میں ایک ایڈ کروں گا جو انہوں نے کہا تھا نا کہ کیوں ہوا اور وہ ہم کیوں اس طرف چلے گئے, وہ اس کا سارا الزام جو ہے وہ چینل اونرز پہ جاتا ہے کہ آئی یوزڈ ٹو ورک فار اے چینل دی لارجسٹ گروپ, اور وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ ہم کوئی پرانی مثال دیتے تھے پی ٹی وی ڈرامے کی یا پروگرام کی, وہ کہتے نہیں پی ٹی وی نہیں, پی ٹی وی نہیں, پی ٹی وی نہیں, آپ یہ دیکھیے اسٹار پلس بنانا ہے. تو جب چینل اونرز کہتے ہیں کہ اسٹار پلس بنانا ہے تو پھر بیچارہ جو کام کرنے والا ہے وہ تو پھر ایسی بات ہے تو وہ یہی کرے گا. خالد اصل میں ایسا ہے کہ یہ ہے فاسٹ فوڈ کا زمانہ, تو بریانی کوئی کیوں بنائے محنت کر کے, تو وہ بس اس لیے فاسٹ فوڈ بن رہا ہے. میں ایک اور چیز کہوں گی جو بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ بھی اچھا ہو سکتا ہے. بالکل, یہ ضروری بات ہے اور یہ ہوتا ہے کہ اچھے برے دونوں میں ہوتے ہیں. تو کیوں نہ کریں بھائی. میں تو سمپل بات یہ کہتی ہوں, ورائٹی دے دو بھائی, رومانٹک کامیڈیز بھی ہمیں دے دو, ٹھیک ہے, سیریس ڈرامہ بھی ہو پلیز. سارا وہ جو ہوتا تھا ہمارا, اور پی ٹی وی کو چھوڑ دیجیے. and I must give ہم ٹی وی the credit for doing it again. تھینک یو ہم ٹی وی. آپ سلطانہ آپ نے کیا کیونکہ آپ کا کام ہے, آپ جانتی ہیں. Actually, that's exactly what I was going to اب say. ایک حلوائی اگر پروڈکشن کرے گا تو وہ یہی کرے گا. وہ پی ٹی وی سے وہ آئی ہیں, she has been trained, so that is why she's given the quality. No, but that's good. I'm so happy کہ کم از کم وہاں پہ اگر اور کچھ نہیں جو میں کہتی ہوں, کم از کم ذرا ایکٹنگ کنٹرولڈ ہوتی ہے, لائٹنگ وغیرہ بہتر ہوتی ہے, سنیما ورک بہتر ہوتا ہے, سنیماٹوگرافی وغیرہ, دیز آر امپورٹنٹ تھنگس. فوٹوگرافی ٹیکنیکلی بھی میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے, کریٹیولی بھی دھیان رکھنا چاہیے. اور عوام میں بھی بہت لوگ ہیں یار, ہم سب ذرا ہنس لیں تھوڑا سا, اچھا ریلیکس کر کے بیٹھ جائیں تو کیا حرج ہے. اچھے برے دونوں جگہ ہیں نا. سارا وہ جو فاسٹ فوڈ آئے ہیں نا, جو ہمیں فاسٹ فوڈ دیا گیا اور جو بدہضمی ہوئی ہے, اس سے پہلے ضیاء الحق کے 11 سال کے روزے تھے. ایک دم ہی ایک دم جو روزہ کھلا ہے فاسٹ فوڈ سے, اور اس کے فوراً بعد بے نظیر آئی ہیں, بے نظیر سی این این لے کر آئی, سی این این کے بعد پرائیویٹ چینل. راشد میں ڈس ایگری کروں لیکن گی, بیکاز ایک چیز میں کہنا اس چاہوں دور گی, میں حسینہ معین بہت اور اچھے ڈرامے ہوئے اتنے پی ٹی وی سب سے اچھے ڈرامے اس دور میں. میوزک پروگرامز آئے نا اچھے ہوئے بہت. یو ڈن اٹ. میری ابتدا سائرہ کاظمی کے میوزک پروگرام سے ہوئی ہے. بالکل, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کام ہم نے بچوں کا تھیٹر کیا ہے جو کہ عام جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے اس پہ بین لگا دیا تھا. میں آل ڈیو ریسپیکٹ کہہ رہا ہوں, پہلی بی بی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ہمیں تھیٹر نہیں کرنے دیا, لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں ہم کر رہے تھے. نہیں, سب سے پاپولر سیریلز اس دور میں ہوئے ہیں ایکچولی. سب سے بڑی بات جو یہاں پہ یاد رکھنے کی ہے کہ 80 کی دہائی میں جو جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, بڑے مشکل ڈرامے بھی پیش کیے گئے, بڑے طریقے سے ایک میں کہوں گی پیش کرنے کا ایک انداز تھا کہ آپ نے بڑی کڑوی باتیں بھی اس انداز سے پریزنٹ کی کہ وہ چلی بھی گئیں, وہ سینسر سے بھی بچ گئیں, اور لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر گئیں. سوری فار انٹرپٹنگ, پاپولر ہوئی, یہ ضروری چیز ہے کہ عوام تک پہنچی. دھوپ کنارے ایک طرف اگر تنہائی اور دھوپ کنارے تھا, دوسری طرف نیلے ہاتھ اور جنگل بھی تھا. بالکل تھا.
تو So, نیلے ہاتھ وارث جو بھی ہے تھا. نہیں, نیلے ہاتھ جو تھا وہ بے نظیر کے زمانے میں ہوا. نیلے ہاتھ ضیاء الحق کے زمانے میں نہیں ہوا, نہیں. شاہد نے کیا, شاہد صاحب نے کیا. نہیں, اور میں that's آپ کو true, ایک اور, میں اس میٹنگ کا بھی ذکر کر دوں. اظہر لودھی صاحب سینسر کے چیئرمین ہوتے تھے, میں اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, پرائیویٹ پروڈیوسرز آئے ہی تھے. جب بعد میں پتہ چلا کہ بڑے ابا جو ہیں ان کو ڈائریکٹ پروگرام دیکھتے ہیں, اور بڑے ابا جو ہیں نواز شریف کے ابا, وہ ان کو بتاتے تھے کہ یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں. اور اتفاق سے میری, علی سلمان کی, علی عظمت کی پونیز تھی, ہم پہ پابندی لگا دی گئی 5 لوگوں پہ کہ آپ ان پونیز کے ساتھ نہیں آ سکتے, جس پہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا نواز شریف کے نام دا بالڈ اینڈ دا بیوٹیفل. ٹھیک ہے, تو پھر جائز لگائی تھی نا, ان کے بال نہیں آپ تنگ کر رہے, ان کے بال نہیں آ رہے, میرے بال بہت تھے, مطلب وہ, مگر چکر یہ کہ یہ نہیں کہا جا سکتا. آپ پلیز کائنڈلی ضیاء الحق کو پلیز سپورٹ نہ کریں. ہم سپورٹ نہیں, اس کو نہیں کر رہے. ایک سیکنڈ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ, جی, don't be political. you're not That was not, just a minute, 1 second, that was not a political statement. No. All that we are saying, excuse me, my experience in television has been from, you know, Mr. Zedebi's time to Zia ul Haq to Benazir to Mr. Nawaz Sharif, etc., Musharraf Saab, everybody. Okay, hang on. All I'm saying is ایک تو سارا ڈانٹ دیتی ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یار میں اپنے میں صرف ایک چیز کہہ رہی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک چیز مس انٹرپریٹ ہو جاتی ہے. ضیاء الحق خود فین تھا ٹی وی کا, اس لیے اس زمانے میں ہماری سب سے انٹرٹیننگ اور بڑے پاپولر ڈراما سیریل ہوئے ہیں اس دور میں. And that has nothing to do with یہ تو کریٹیوٹی آپ کی چل رہی تھی نا, آپ کا انسٹیٹیوٹ ثابت تھا, سلامت تھا, وہاں لوگ تھے. اور اب زیادہ چینلز ہیں, ہمیں اور دے دو یار, ورائٹی دے دو. اللہ خیر. It's not a question of a political statement. I think it's more a question of understanding کہ creativity جو ہے وہ اگر موجود ہے تو آپ ان حالات میں بھی کام کر سکتے ہیں اور اچھا کام کر سکتے ہیں جہاں آپ کو شاید روکا جا رہا ہے. جہاں آپ کو فری ہینڈ ملا, آپ نے بربادی کر دی وہاں پہ. ایک بڑی, اب تو سینسرشپ نہیں ہے. ایک بڑی اہم چیز جو میں اسپیسیفکلی شہناز آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گی اور باقی سب سے, آج ہم جہاں بیٹھے ہیں, کراچی کے حالات جس قسم کے ہیں ہم سب جانتے ہیں, کبھی کچھ ہوتا ہے تو کبھی کچھ ہوتا ہے, اور کیوں ہوتا ہے یہ بھی شاید ہم جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کراچی لٹریچر فیسٹیول ہر سال ماشاءاللہ مزید پروان چڑھ رہا ہے. سو اے گڈ انیشیٹو ول فائنڈ فالوئنگ. سملرلی لٹریچر ہمارا بالکل, ہمارا انڈیجنس جو لٹریچر ہے ہمارے ملک کا, اس کو پی ٹی وی پہ ایک جگہ ملتی تھی, اس کی انٹرپریٹیشنز ہوتی تھیں, چاہے وہ اشفاق احمد صاحب کا لکھا ہوا ہو یا کسی اور کا. آج میرا ایز این ایکٹر سب سے بڑا دل کا جو میرا ایک دکھ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے موقع نہیں ملتا کہ میں اچھا لٹریچر پڑھ سکوں. میرے پاس کتابیں رکھی رہ جاتی ہیں کیونکہ مجھے ایک کے بعد دوسرا برا اسکرپٹ پڑھنا پڑتا ہے, which is a waste of my time and my brain cells. It's taxing on me as an individual. تو کیا اچھا لٹریچر ہم نہیں اٹھا سکتے؟ کیا اس پہ ڈرامہ نہیں بن سکتا؟ کیا عصمت چغتائی کو ہم سب نے نہیں پڑھا؟ کیا ہوا کہ منٹو بنا, اس کا مطلب شوٹنگ سے لے کے اس کی ایڈیٹنگ تک, فنیشنگ تک ہو چکی ہے, اور آج تک جیو نے اس کو ریلیز نہیں کیا, تو مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں, I won't speak for the other channels. I don't know why they are not picking it up, but I think for on behalf of ہم میں بتا سکتی ہوں کہ ہم نے کیا ہے, and in fact شاید ہم واحد ہی ہیں جنہوں نے اٹھایا ہے, اسکرپٹس اٹھائے ہیں رضیہ بٹ کے ناولس کے. I think all her novels have been converted into But serials. I'm talking a level. And I know you're talking about another level, but I think at least they've taken one step now. وہ تو ایک اچھی طرف جا رہا ہے. ایک چیز کہیں گئے تو ہیں ہم, ہوپفلی اور آگے بھی جائیں گے. میں اگر نا تھوڑا سا اس پہ لٹریچر پہ بات کروں, میں نے 2006 میں شوکت صدیقی صاحب سے, مطلب میں بچپن سے چھپے خدا کی بستی پڑھتا تھا, اور پھر مجھے پتہ چلا کہ شوکت صدیقی صاحب وہیں فیز 5 میں رہتے ہیں اور علیل ہیں. تو میرا یہ روٹین تھا کہ میں صبح 9:30 بجے جا کے ڈرائیور کے ساتھ ان کے گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھ جاتا تھا. وہ 11:15 بجے اٹھتے تھے, اور میں ان سے کہتا تھا کہ السلام علیکم سر, میں یہ فلاں, اور مجھے پلیز اس کے رائٹس دے دیں. تو بالآخر کو 1.5 مہینے کے روزانہ جانے کے بعد ایک دن انہوں نے بلایا, شاید ان کو مجھ پہ رحم آیا, انہوں نے کہا کہ آپ خدا کی بستی کے رائٹس لے لیں. اس وقت تک جانگلوس کے رائٹ جیو خرید چکا تھا, اور 2.5 سال سے ان کے پاس پڑا تھا اور ابھی تک پڑا ہے.
اسی شام کو میں نے کہا سر آپ جانگلوس کے رائٹ مجھے وہ بھی بھیج دیجئے, وہ بھی میں کر لوں. وہاں تک نیوز پہنچ گئی, فوراً ٹیم آئی, انہوں نے دوبارہ ایک. اب یہ ہوا کہ جب میں نے خدا کی بستی کو بنانا شروع کیا اور اس کو بنایا, اس کے اوپر کرٹکس بھی مطلب لوگوں نے دے ور کرٹیکل کہ یہ خدا کی بستی ایک مرتبہ بن گئی, اور مگر بہرحال ایک بن گئی. بہت بڑا سلسلہ تھا. مائنڈ شیئر پی ٹی وی نے اس کو کہا کہ اچھا ہم لیتے ہیں اس کو, ایسا ویسا کر دیں, نہیں دیا. جیو نے انٹرسٹ نہیں دکھایا. لیکن جب مائنڈ شیئر آیا, بیچ میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی آئی ایک, اور وہ ہو گیا, تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جیو لے لے گا. میں نام لے رہا ہوں اس چینل. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ لٹریچر پہ کام کیوں نہیں کرتے. پہلی بات جو انہوں نے مجھے پروڈیوسر دیا جیو نے, وہ فریش گریجویٹ تھا, 17-18 سال کا لڑکا, جو کہ جیو کے بہاف پہ مجھ سے خدا کی بستی ڈسکس کر رہا تھا. میں نے کہا تم نے خدا کی بستی پڑھی ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ کہتا ہے نہیں. اور اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. خیر وہ بات بھی چلے گی. اب پی ٹی وی اور جیو کا مقابلہ ہو گیا, کیونکہ جیو کے پاس میں بیچ چکا تھا, رائٹس آ چکے تھے, انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا. اب سلسلہ شروع ہوا اس کو پرنٹ میڈیا میں. شوکت صدیقی صاحب, بہت سے لوگ جو لٹریچر پڑھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے, خدا کی بستی کو سب جانتے ہیں, تقریباً 26 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے, اردو لٹریچر کلاسک ہے. جب اس کے اشتہار چھپنے شروع ہوئے تو پہلے اسی کے مقابلے پہ اسی ٹائم سے پہلے پی ٹی وی نے کہا ہم اس کو پرانے والے کو ری رن کریں گے. بلیک اینڈ وائٹ انہوں نے چلا دیا تاکہ اس کی تھوڑی سی وقت کم ہو جائے جو میں نے پروڈیوس کیا تھا. اور جو اشتہار چھپے اس میں لکھا وہ شاہکار جس پر روڈ سنسان ہو جاتی تھی, لوگ شادیوں میں دیر سے جاتے تھے, لوگ دنگ رہ جاتے تھے, وہ عظیم شاہکار جو شوکت تھانوی نے تحریک. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے منع کیا, بہت بڑے ہمارے وہ ہیں. ان کا فون آیا کہ بھائی پیچھے سے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی راشد سے پوچھو وہ شوکت صاحب کی نماز جنازہ کتنے بجے ہے, کیونکہ وہ تو صدیقی سے تھانوی بنا دیا ان کو. اچھا وہ ہو گیا. جب جیو کی باری آئی تو جیو نے چھاپنا تھا, مقابلہ کرنا تھا. وہ عظیم شاہکار, تاج محل روزانہ نہیں بنتے فلاں فلاں, وہ عظیم شاہکار جو شوکت بھٹی نے تحریر کیا. اللہ اکبر. اور اس پہ انہی کا مجھے رات کو فون آیا کہ اب میں راشد کو بتا رہا ہوں کہ ان کی نماز جنازہ ہونے والی ہے. تو ضرور ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, میں ہم کی بات نہیں کر, ہم میں ڈیفینیٹلی ڈیپتھ ہے, لیکن کئی چینلز میں آگے سے جو آپ کا پروڈیوسر یا آگے سے جو چینل ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا لٹریچر کا. نہیں یہ تو فیکٹ ہے. چینلز نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا, پی ڈی ڈپارٹمنٹ, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. اچھا بھائی کیا ہے, وہ پہلے بیچتے تھے گھی, یونیلیور میں تھے, اب وہ آ گئے یہاں پہ, ایم بی اے کیا ہوا ہے, اچھا گھی بیچتے تھے. اب وہ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈرامہ کیسے بنتا ہے. تو میں نے پوچھا آپ نے ڈرامہ کچھ کام کیا, اداکاری کی, کچھ پروڈیوس کیا؟ نہیں آپ یونیلیور میں کیا ٹیلی مارکیٹنگ, وہ ہم سٹی بینک. اچھا تو بھائی یہ جو ہے نا ان کو بٹھا دیا, وہ کور ٹیم کے ممبر ہیں جو ڈرامہ دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ ڈرامہ اچھا ہے یا برا ہے. تو جس پہ میں واک آؤٹ کر گیا تھا, میں نے کہا بھائی ان سے کہیں گھی بیچیں. پروڈکٹیوٹی, اب پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا جو جس کا کام اسی کو ساجے. گڑبڑ یہی ہوئی ہے کہ جس کو کام آتا ہے, جس کا کام ہے, اس کو دینے کے بجائے آپ نے کسی اور کو دے دیا. تو وہ اناڑی نے جو کام کیا, آپ نے تو بڑی کہتے ہیں نا پیار سے ان کو یہ سمجھایا. میرا ایک اپنا ذاتی مخفف تھا کہ پی ڈی از ایکچولی پرابلم ڈیولپمنٹ. اچھا خاصا کام ہو رہا ہوتا ہے, اس کو روک دیا جاتا ہے, پرابلم کھڑی کر دی جاتی ہے. بھائی وہ مجھے بتائیں, وہ مجھے لائٹ بتا رہے ہیں. ایک چیز بیچ میں انہوں نے ڈال دیا تھا, ایک چیز جب وہ پی ڈیز آئے انہوں نے ڈالا تھا بریک بمپرز. بریک بمپرز ہی جہاں ایک کلائمیکس آ رہا ہوتا تھا, اور وہ یہ ہوتا تھا کہ بہت عرصے بعد ہیرو ہیروئن سے ملی, پل پہ ملاقات ہوئی, اس نے اس کے خاندان کے 10 افراد مر گئے, اور وہ بالآخر وہ ملے. ابھی وہ تو ہیرو پھول لے کے بھڑی رہا, ڈھن ڈھن ڈالڈا خریدی ہے اور فلاں خریدی ہے. اب وہ مطلب ایک عجیب سی کیفیت. اس کے علاوہ اینیمیشن میں نیچے چلتا ہوا جا رہا تھا, بہت سیریس مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, اور ابھی بھی میں نے دیکھا ہے, اور ایک تتلی اڑتی ہوئی آتی ہے اور اپنے پروڈکٹ بیچتی بھی چلی جاتی ہے, اور پتہ چلا کہ ایکسپریشن جو تھا یا جو گفتگو تھی وہ وہیں رہ گئی. اور آپ پھر کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے پروگرام نہیں ہو رہا. میں چاہوں گی دیکھیے پرائم ٹائم پہ تتلی اڑا رہے ہیں وہ وہاں پہ. ہماری آڈینس میں سے اگر کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے یا سوال کرنا چاہے تو پلیز اپنا
ہاتھ بلند کر دیجیے گا, ہم وہاں مائک پہنچا سکتے ہیں. हिना मुझे ये बताओ, do they tell you کہ پہلے 10 منٹ میں رونا ہوتا ہے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ جتنے آنسو گرتے ہیں اتنی ریٹنگ اچھی آتی ہے. یہ بھی میں نے سنا ہے. تو اب سب رونا شروع کر دیتے پانی ہیں. کے مارننگ شو میں بھی روتے ہیں سب بیچارے, بہت اچھے ہیں. ہینا میں ایک بات کہنا چاہوں گی, پھر آپ سوالات کا شروع کریں. آج جیسے جو کہا جاتا ہے کہ پی ٹی وی کو بھول جاؤ, پی ٹی وی وہ اب کچھ نہیں ہے, تو ابھی آپ نے جیسے منٹو کی بات کی کہ وہ سب چیز تیار ہے اور وہ آن ایئر نہیں جا رہی ہے. پی ٹی وی میں سینسرشپ تھا, سب کچھ تھا, لیکن وہاں منٹو راما اس وقت منٹو کی کہانیاں پورے ایک کوارٹر آن ایئر گئی ہیں, تو پی ٹی وی کو بھولا نہیں جا سکتا. بے شک بے شک. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ السلام علیکم, میرا نام یاسمین ہے. میں آپ سے ایک کویسچن پوچھنا چاہتی ہوں, اسپیشلی راشد سمیع صاحب سے, کہ یہ جو فورن سوپس آئے تھے اسپیشلی ٹرکش ڈرامے, اب تو تھوڑا شکر ہے کہ کم ہو گئے, لیکن پچھلے سال تک ہر چینل پہ وہ ڈرامے ضرور آیا کرتے تھے. تو آپ کے خیال میں کیا ان ڈراموں نے ہماری انڈسٹری کو ڈیمیج کیا یا نئی ڈائمینشنز دکھائیں کہ اس طرح کے بھی ڈرامے بنائے جا سکتے ہیں؟ واٹ واز دا امپیکٹ؟ شکریہ جی. جی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ٹرکش ڈرامے آئے تھے اور اس کو لانے والا تھا اردو ون جب آیا, اچھا اردو ون جب آیا اور اس کے بعد ٹرکش ڈرامے آ گئے, پھر میری اچھی دوستی ہے فراز سے جو اس کے سی او ہیں, تو ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ اب ہم نے تو کوئی 8 ڈرامے اٹھا لیے ہیں آلریڈی, اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ ڈرامہ ہٹ ہو گیا تو ان کے فورن مارکیٹ میں ان تمام ڈراموں کی جو پرائسز ہیں وہ اوپر چلی جائیں گی. اچھا میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ پہلے تو وہ بلر بھی نہیں کرتے تھے, سب کچھ فلیش ایکسپوز ہوتا تھا. پھر مجھ جیسے کچھ لوگ تھے جنہوں نے, میں نے شور مچایا, اخبار میں لکھا, پھر یو پی اے ہماری یونائٹڈ پروڈیوسر ایسوسیشن تھی, انہوں نے بہت اس پہ شور کیا. تو پھر اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ اب آپ اپنے مطلب جو مرد حضرات ہیں اپنے دماغ سے سوچیں, سامنے بلر ہوتا تھا. تو وہ سب کچھ کرتے ہوئے انہوں نے اس کو کیا, لیکن الٹیمیٹلی ہوا عشق ممنون بہت اچھا گیا, میرا سلطان اچھا گیا, لیکن اب یہ ہو گیا کہ لوگ اکتا گئے, اور وہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے. اور اب یہ ہو گیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جب چینلز جاتے ہیں, ہمیں ایز اے پروڈیوسر 2 سال پیسے نہیں ملتے تھے, اب کچھ بہتر ہوا ہے معاملہ. ہمارے کئی پروڈیوسرز مر گئے, ہمارے پروڈیوسر ختم ہو گئے, ہمارے آرٹسٹ کو, ہماری پوری فرٹرنیٹی کو تھریٹ ہو گیا تھا کہ 2.5 لاکھ لوگ جو انوالوڈ ہیں ان کا اب کیا ہوگا, کیونکہ ٹرکش آ گیا, یہ آ گیا. جبکہ میں آپ کو بتاؤں, ہم نے پٹیشن ہم ہائی کورٹ میں لے گئے ہیں, ان کو صرف الاؤڈ ہے کہ یہ صرف 10% دے سکتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ, مگر یہ پھر بھی ان کو کوئی وہ نہیں ہے. اب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب کم اس لیے ہو گیا, ایک تو لوگوں ان کی ریٹنگز نہیں آ رہی, ایک بات, اور دوسرا جو چیز انہوں نے فرض کیجئے مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ سے لاکھ روپے میں لی, اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو تمہارے یہاں بڑا دیکھتے ہیں, اب 10 لاکھ دو. تو وہ ہماری طرف واپس آئے ہیں, اور اب آپ کو انشاءاللہ اللہ کرے اچھا پاکستانی کانٹینٹ دیکھنے کو ملے. السلام علیکم, میرا نام محمد احمد ہے, میں بھی ایک چھوٹا سا پروڈیوسر ہوں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ڈرامہ ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ معاشرے کی تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے, جیسا کہ ہم یاور حیات صاحب, MNH اور پرانے جو ڈراموں میں سیکھتے تھے, اس سے ہمیں ایک تربیت مل رہی ہوتی تھی. نئے ڈراموں میں آ کے وہ تربیت رک گئی یا سلو ہو گئی. لیکن یہ ری انیکٹمنٹ کیا ہے, یہ جو ہوتا ہے خدا کے لیے اس ری انیکٹمنٹ کے ذریعے تربیت سلو کیا, آپ روک دیں لیکن بگاڑیں نہیں. معاشرہ اس سے شاید نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے. پلیز اس کے بارے میں کچھ کہیں. ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ سوال ذرا مختصر رکھیے تاکہ لوگوں کو موقع مل جائے, اور سوال ڈائریکٹ کر لیجیے. وہ اگر ہم تبصرے پہ آ جائیں گے تو پھر بات نہیں ہو پائے گی. میرا خیال ہے یہاں ری انیکٹمنٹ جو ہے وہ نارملی نیوز وہ بھی ایک رنگ بدلتا ڈرامہ ہے. جی جی, آپ لوگ شاید کنورٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں کہ وہ ایک ڈفرینٹ ایریا کی بات کریں جو نیوز کے حوالے سے ری انیکٹمنٹس بنائی جاتی ہیں. اب تو خیر وہ انیشلی یہ ایک طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی چیز آپ نے سمجھانی ہو آڈینس کو تو ایک چھوٹی سی ری انیکٹمنٹ کر دیں. اب وہ پورے طویل ڈراموں کی صورت لے چکی, مگر وہ ڈرامے کے دائرے میں نہیں آتی. دیر از اے لیڈی ایٹ دا بیک ہو ریزڈ ہر ہینڈ مچ ارلیئر.
آپ نے یس کین وی پلیز گیو دا مائک ٹو ہر. پیچھے کافی پیچھے ہیں جی, وہ کھڑی ہو گئی ہیں. اینڈ اے جینٹلمین ان دا سیم رو, انہوں نے ہاتھ پہلے کھڑے کیے تھے. السلام علیکم, میرا نام نیل احمد ہے. آپ سوپ اور ڈرامے کی بات کر رہے تھے اس وقت. میں صرف یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ان ڈراموں میں اسپیشلی جو سوپس ہیں اس میں ہماری زبان, اردو زبان جو ہماری, بیکاز میں ایک شاعرہ بھی ہوں اور میری کتاب بھی پروسیس میں ہے, تو زبان کے حوالے سے میں صرف آپ لوگوں سے, سب حضرات یہاں پہ سینئرس بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ہماری اردو زبان کہاں گئی؟ وہ انڈین میں سوپس کی نظر ہو صرف اس گئی. سے پہلے کہ کچھ بولیں, راحت صاحب کہ وشواس کریں آپ. راحت صاحب نے ابھی ایک اردو جی, میں اردو کلاسز شروع کی ہیں شروع کی ناپا ہے میں, ناپا اور آئی تھنک سر 4 یا 5 اسٹوڈنٹ ہیں سر, کتنے؟ کوئی انٹرسٹ نہیں. اور جب آپ کا پرائم منسٹر ایشوریہ رائے سے وشواس سیکھ کے پارلیمنٹ میں بول رہا ہوں. نہیں, آپ کا بہت بہت اچھا سوال ہے. یہ ہم بھی تلاش کر رہے ہیں اور ہمیں اس زبان کو رکھنا ہے یہیں پہ, کیونکہ یہی ہماری پہچان ہے. اس کے علاوہ ہم رہ نہیں سکیں گے. خالد, بلکہ میرا خیال ہے آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ پیپل ان دی آڈینس کہ جو لوگ لٹریچر سے شغف رکھتے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس رائٹرز اچھے نہیں ہیں. تو اگر اچھے رائٹرز آگے آئیں جو اسکرپٹ میں ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ جی لفظ آشیرواد مجھے نہیں دینا ہے, مجھے اپنے بیٹے کو دعا دینی ہے, تو وہ چیزیں شاید ہم بہتر کر سکیں. آئی تھنک the audience needs to get a little bit more proactive and social media is allowing us that. بھائی ایک مائک آگے دے دیجیے گا پلیز. میم ایکچولی آپ نے ابھی بچوں کے حوالے سے لکھنے کی بات کی تھی. آئی ایم سو مچ انٹرسٹڈ ٹو رائٹ ڈراما فار اسپیشلی فار چلڈرن. We can talk about this after the session. آپ مائک ذرا آگے کر دے دیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. السلام علیکم. اس سائڈ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انڈیا اور ہمارے کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن ہم اس قدر بے تحاشا جو انڈیا کے ڈرامے دکھا رہے ہیں, اور ان کی پرابلمس اور ہماری پرابلمس بالکل ڈفرینٹ ہیں. ان کے یہاں توحید نہیں ہے, تبصرے کا ٹائم نہیں ہے, سوال کر لیجیے. جی, تو کیا وہ دکھانا ہمارے یہاں بہتر ہے؟ اب ان کی یہ پرابلمس ہم سے بات کر چکے ہیں سارے کہ بالکل بہتر نہیں ہے, اسی پہ تو ہم بیٹھے ہیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, سائرہ نے بھی یہ بات کی, سب نے. یہ تو ہم تو چینل نہیں چلا رہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ہمارا اپنا لوکل ٹیلنٹ, اپنا کام, یہ ہم کی ریپرزینٹیٹیو بیٹھی ہیں, ہم تو بہت اچھا کام کر رہا ہے. چینل اونرز سے یہ سوال کرنا ضروری ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے نہیں, ہیں؟ اور دوسری بات اگر وہ آپ کی توسط سے KLF تک پہنچا سکوں کہ دیکھیے کتابیں اپنی جگہ امپورٹنس رکھتی ہیں, لیکن اگلے سیشنز میں ٹیلی ویژن, ویب, سوشل میڈیا پہ بھی پروگرامز ایسے ہونے چاہیے کہ آپ, اور فلم میکنگ پر, کہ اس, کیونکہ اب کتابیں اتنے نہیں پڑھ رہے, اور اس پہ بھی کتابیں پڑھیں, کتابیں الگ ہو جائے. Can we take a question please? جی. Okay, one question from that gentleman and the lady at the back in the white kurta, because یہ کافی دیر سے انہوں نے جسٹر کیا ہے. Hello. My apologies, but can we have the question please? Please. میرا ایک سوال ہے. اتنی دیر سے ہم لوگ لٹریچر کے اوپر اور PTV پہ ڈسکس کر رہے ہیں. میرا صرف ایک ہے کہ اسٹیج شو بھی ہو رہے ہیں آج کل. ابھی میں نے دھرنا دیا. انور مقصود کا اپنا خود ایک نام ہے, لیکن جب آپ ان کی لینگویج دیکھیں تو جس وقت ہم بچے تھے تو ہم اس کو پڑھا کرتے تھے. آج اگر جائیں تو کم از کم لینگویج کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس سے ہم نیو جنریشن کو کیا کہ لوز ٹاکنگ ہونا ضروری ہے تمام ڈراموں میں. میرا مقصد یہ کہ ہماری ٹاکنگ کیسی ہونی چاہیے ڈسکس کیجیے. ہم یہ ابھی ہم بات کر چکے ہیں اس پہ ساری. سائرہ نے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, آپ درست کہہ رہی ہیں, ہم یہی بات کر چکے ہیں. دیکھیں چکی. اور میں ایک یہاں پر عذرا بات کرنا چاہ رہی ہیں, عذرا کو دے دیا جائے مائک. اگر ایک آخری سوال مجھ سے. Can our ushers please give the mic to the people that we pointed out? عذرا محی الدین صاحبہ بیٹھی ہیں, ان کو دیجیے گا پلیز. جی جی جی. Yeah, the one on the corner. جی جی جی. عذرا عذرا ان صاحب نے پہلے شاید ان کی بات آواز نہیں آ رہی ہے تو مائک ان کو دے دیں. We are losing time here. آپ بول دیجیے. مائک چل نہیں رہا تو کیا کریں. عذرا کا مائک. اچھا میں چلیے وہ اپنی بات انہیں دے دیجیے گا موقع ضرور. جو ابھی پیچھے ایک صاحبہ نے کہا کہ میں لکھتی ہوں اور ڈرامے لکھنا چاہتی ہوں, اور زبان کے اوپر انہوں نے جو اعتراض کیا, میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی کہ میں ایک ڈرامے میں کوئی سین کر رہی تھی, اور اس میں نہ میں آرٹسٹ کا نام لے سکوں گی نہ ڈائریکٹر کا, لیکن وہ بچی جو مجھ سے ڈائلاگ بول رہی ہے کہ نہیں, میں نے تو اس سے کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے,
اس نے ایک دفعہ کہا, 2 دفعہ کہا. میں نے کہا بیٹا تم ضرورت کہہ لو, لفظ جو ہے وہ ضرورت ہے. تو خیر اس نے اگنور کیا. پھر اس نے ڈائلاگ بولا اور اس نے کہا کیا ضرورت ہے. میں نے کہا بیٹا پھر تم نے ضرورت کہہ دی, تم ضرورت کہہ لو. تو کہنے گے نہیں آپا میں نے پچھلا بھی جو ڈرامہ کیا تھا تو مجھے ڈائریکٹر نے بہت ڈانٹا کہ آپ کو اتنی اچھی اردو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ نہیں بھی کہہ رہی ہے, نہیں کہہ سکتی. کہتی مجھے باقاعدہ ڈائریکٹر نے منع کیا کہ آپ اتنی اچھی اردو بولنے کی کوشش نہ کریں. تو میں حیران اس کی شکل دیکھ رہی ہوں کہ اچھا یہ ڈائریکٹر کی طرف سے آپ کو احکامات جاری ہوئے کہ بھائی نہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں, آپ کو نہیں کہنا ہے کہ بھائی نہیں جانا مجھے. بات وہ ان کی شکایت بجا ہے کہ یہ زبان جو ہماری خراب ہو گئی ہے اس میں ڈائریکٹرز کا بھی بہت عمل دخل ہے. Absolutely جی. We can take that one last question please because we've run out of time. اچھا بولو آپ بتائیے, آپ سوال کریں. بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے, پچھلے 3 دنوں سے بات ہو رہی ہے کہ ایک نیریٹو چلا ہوا ہے. اگر آپ آج کل کے ڈرامےز دیکھیں سو جو نیگیٹیوٹی اس کے اندر آ رہی ہے, بہن بہن کو کر رہی ہے, بھائی بھائی کو کر رہا ہے. آئی نو اٹس پارٹ آف ریالٹی ون وے اور دی ادر, بٹ اٹس سو مچ آبویس آن ایوری ڈراما کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ سارے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ آئی گو ٹو اسکولز, آئی ورک ود این آرگنائزیشن اینڈ وین آئی ٹاک ٹو دیم, وہ لوگ آپس میں جو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ انسیڈنٹس دکھائیں تو وہ ڈراموں کے انسیڈنٹس دیتے ہیں, وہ سارے نیگیٹو لے کے دیتے ہیں. سو وائی سو مچ نیگیٹیوٹی؟ آئی نو اٹس ایوری ویئر بٹ وائی ان ڈراماز ایز ویل اینڈ پیپل آر لونگ اٹ, ویل دیٹس اندر کوسچن. ہاں تو جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے نا بھائی, اب کیا کریں. ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پوچھیں مالکان سے, ہمارا کیا تعلق ہے, ہم تو اچھا Exactly. That's the crux of the matter. مالکان کو پکڑ لیں. I think جی we've run out of time. ٹاپک اتنا وسیع ہے. جی جی صحیح جی بالکل, آپ سب کے کامنٹس سر آنکھوں پر اور بالکل صحیح ہیں. انفیکٹ ہمارے دل کی بھی یہی آواز ہے. میں آپ سے معذرت چاہوں گی جی. ایک منٹ سے جی 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 زی زندگی جی ہاں جی ہاں. بس ایک آخری بات بچوں کے حوالے سے میں صرف کہہ دوں, انڈیا کے حوالے سے 2008 میں ڈیلیگیشن لے کر گیا فکی فریمز میں, اور وہاں پہ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے تو وہ ہمیں 10 بجے اسٹرکٹلی آ کے کہتے تھے کہ بند کریں اور مائکس بند کرتے تھے. آئی تھاٹ کہ وہ ان کے گیسٹ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں, لیکن جب میں نے ان کے ہوٹل کے منتظمین سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ کے گیسٹ, کہتے یہ بات نہیں ہے سر, بات دراصل یہ ہے کہ ممبئی میں, مہاراشٹر میں ہر جگہ مئی میں سے لے کے جولائی تک نوٹس آ جاتا ہے تمام ہوٹلوں کو کہ آپ اپنے مائک 10 بجے بند کر دیا کریں, کوئی لاؤڈ سپیکر الاؤڈ نہیں ہے, کیونکہ جون جولائی میں سے پہلے بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ڈسٹرب ہوں گے. تو جو قوم ہم مقابلہ کرتے ہیں ان کو, جو قوم اپنے بچوں کا اتنا خیال کرے, اور میں نے بال ٹھاکرے کے الیکشن کوئی ان کا جلسہ اسی دوران ہوتا ہے, میں نے اٹینڈ کیا جہاں 10 بجے انہوں نے اپنا مائک بند کر دیا اور وہ اس پر آ گئے لاؤڈ. تو چکر یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا اور اپنے سرکار کو سدھارنا ہوگا. تھینک یو سو مچ نیلوفر صاحبہ, آپ کا بھی, راشد, خالد, شہناز, سائرہ جی, فار بینگ ہیئر اینڈ شیئرنگ یور ویوز اینڈ تھاٹس. میں ڈائی ہارڈ آپٹیمسٹ ہوں, اس لیے آئی نیور گیو اپ. مجھے ابھی بھی امید ہے کہ یہاں جو باتیں ہوئی ہیں اور جو سوچ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. ہمارا مستقبل جو ہے وہ بچے ہیں, ان پر فوکس ہونا ظاہر ہے بہت ضروری ہے, لیکن اس کے لیے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہوگی ہم سب کی طرف سے کہ جب کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی تو اس کو مت دیکھیں, اور جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کہنا, آپ کا بولنا, آپ کا پریشر ڈالنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ایک کمپنی ریٹیل پروڈکٹس بیچ رہی ہے تو آپ ہی اس کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہیں. یو مسٹ پش فار واٹ یو وانٹ سو دیٹ وی کین ڈیلیور.
ایک چیز میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی, اس لیے نہیں کیونکہ میں اس پروجیکٹ کا حصہ تھی, لیکن ایک ڈرامہ آن زارا کے نام سے بنا جس کا پروڈیوسر بیچ میں سے بھاگ گیا, جس کو کسی چینل نے خریدنے سے منع کر دیا. ان کی اپنی اپنی وجوہات تھیں, اور قسمت کھلی ایک چینل کی جس کا نام ہے A+. اس نے اٹ واز اے گیم چینجر. اس ڈرامے نے چینل کی ریٹنگ بدلی, اس چینل کا امیج بدلا, اور انڈیا میں جب وہ پہلا ڈرامہ تھا جو پاکستانی ڈرامہ انڈیا میں دکھایا گیا, جس کے اوپر ہمیں لوگوں سے یہ فیڈ بیک ملا کہ فیملی ویلیوز یہی ہوتی ہیں. اسٹرانگ ویمن ہو سپورٹڈ ایچ ادر. لڑائیاں بھی ہوئیں, جھگڑے بھی ہوئیں, جیسے گھر میں برتن آپس میں ٹکراتے ہیں, لیکن ایک چیز جو وہاں پر نوٹس کی گئی, اور میں انڈیا کا ذکر اس سے کروں کہ بہت سارے لوگ ذکر کر رہے ہیں, کہ جو زبان اور گفتگو اس میں استعمال کی گئی وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی. لوگوں نے کہا کہ اردو سیکھنے کی ضرورت ہے. سو ود دیٹ آئی تھینک یو آل فار بینگ ہیئر اینڈ پشنگ فار دا فیکٹ کہ جو آپ کو چاہیے وہ آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. چینل اونرز پہ اور ایڈورٹائزر پہ پریشر آپ کی طرف سے آئے گا. تھینک یو ویری مچ.